बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में खुश आमदीद कहती हूँ। तो जनाब, लाहौर का मौसम इस वक्त इंतहाई खुशगवार, इंतहाई प्यारा है और ऐसा मौसम है कि यकीन करें कि दफातर में जाने को, अपना काम शाम करने को दिल नहीं कर रहा और दिल यही था कि आज घर बैठा जाए, इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाए, कोई बहुत ही मज़े का ब्रेकफास्ट जो है वो किया जाए, जो टिपिकल लाहौरियों वाले नाश्ते होते हैं ना, हलवा पूरी हो गई, नान चने हो गए, बिकॉज़ मौसम जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुशगवार है। बट आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बात करना चाहूँगी थोड़ी सी ऑप्टिमिज़म पर, पॉजिटिव थिंकिंग पर, बिकॉज़ जब हमारी ज़िंदगी की मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं, मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे होते हैं, बिकॉज़ लाइफ इज़ अ जर्नी जिसमें हमने अप्स एंड डाउन्स दोनों तरह की सिचुएशंस और को फेस भी करना होता है। सो इन तमाम सिचुएशंस में या ऐसे तमाम सर्कमस्टांसेस में या प्रॉब्लम्स में अगर हम ऑप्टिमिज़म शो करें, अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग अपनी रखें, सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें हमारा ऑप्टिमिज़म, हमारा यकीन, हमारा फेथ, हमारी उम्मीदें, जो पॉजिटिव उम्मीदें हैं, वो हमें हमारी जर्नी की तरफ लेकर जाती हैं, हमारी अचीवमेंट्स की तरफ लेकर जाती हैं। सो कभी भी ज़िंदगी के किसी भी फेज़ में अगर आप सब में से कोई भी स्टक हो जाए, और हम सब होते हैं, कभी ना कभी हम सब लोग कहीं ना कहीं आकर बहुत ज़्यादा स्टक होते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती कि इस सिचुएशन से कैसे निकले, इस प्रॉब्लम से कैसे निकले। बट एट दैट पॉइंट आपका फेथ एक तो नेचर पर, अल्लाह ताला पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी अपनी सोचों का पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मर्ज़ी हो जाएगा, अल्टीमेटली ये चीज़ें जो हैं मुझे कुछ ना कुछ मेरे लिए एक पॉजिटिविटी लेकर आएंगी, या मैं कुछ ना कुछ इसमें से लर्न करूँगा, या अल्टीमेटली ये चीज़ें आगे जाकर मेरे ही फ़ायदे में होंगी। अभी परेशानी है लेकिन बाद में जाके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो पॉजिटिव थिंकिंग का हमारी ज़िंदगियों पर बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही गहरा इम्पैक्ट होता है और अल्लाह ताला भी कुरान पाक में फ़रमाता है कि मैं अपने बंदे के साथ वही मामला करता हूँ जैसा वो मेरे से गुमान करता है। सो हमारा गुमान बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर बहुत ज़्यादा फर्म बिलीफ होना चाहिए। सो विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। लाहौर का मौसम, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो लाहौर में जो गुज़श्ता रात से ही वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, दीज आर द आफ्टर इफ़ेक्ट्स कह लें, या दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द बिपरजॉय साइक्लोन, जो कि आज तकरीबन 11 बजे के करीब कराची की साहिली पट्टी से टकराएगा, जिसके लिए सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है बाय द वे वो भारतीय गुजरात और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो केटी बंदर के करीब कहा जा रहा है। और इसके साथ साथ सजावल, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर में साइक्लोन का बहुत शदीद ख़तरा है। तूफ़ानी बारिशें वहाँ पर हो रही हैं, बहुत से लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया जा चुका है। तकरीबन 73,000 के करीब लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया जा चुका है और महफूज मकामात तक मुंतकिल किया जा चुका है। और इसके साथ साथ तकरीबन 75 के करीब जो रिलीफ कैंप्स हैं वो कायम किए गए हैं। सो आज 11 बजे ये जो तूफ़ान है ये पाकिस्तान में दाखिल होगा, कराची के इर्द गिर्द जितने भी एरियाज़ हैं। बट द पॉइंट इज़ दैट आई वांटेड टू मेंशन हियर, अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको एक टूरिज़्म बना लेते हैं। और होता क्या है कि जिस तरह से अभी कराची में उन्होंने मुख्तलिफ स्पॉट्स को बंद किया हुआ है, बट देयर आर फ्यू पीपल जो टिकटॉक बनाने के लिए या इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए वो साहिल समंदर के करीब जा रहे हैं और वहाँ पर वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। सो बराए मेहरबानी ऐसा मत करें, बिकॉज दिस इज़ समथिंग वेरी स्टूपिड कि इस सिचुएशन में हुकूमत के लिए रेस्क्यू इंतज़ामात करना, लोगों को वहाँ से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल करना बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। और जितने इर्द गिर्द के इलाके हैं, मैं आज सुबह भी देख रही थी कि जो डिफेंस का इलाका है वहाँ पर भी बहुत से घरों को खाली करा लिया गया है। कराची क्लिफ्टन की अगर हम बात करें, वहाँ से भी बहुत से लोगों को निकाल लिया गया है और समंदर का पानी बहुत तेज़ी के साथ आगे आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पर लोग जो हैं उनको कोई डर, कोई खौफ, कोई शर्म नहीं है कि हम इस तरह की सिचुएशन में अपनी हिफाजत खुद करें, बिकॉज दिस कुड बी समथिंग वेरी डेडली। आपने अपनी ज़िंदगी की हिफाजत खुद करनी है। तो जितने भी लोग अभी हमें देख रहे हैं, एंड आई नो एंड आई एम श्योर
کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ہمیں مختلف لاہور کے علاقوں کے علاوہ ہمیں پاکستان کے مختلف شہروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت جتنے بھی کراچی یا گرد و نواح سے جتنے بھی لوگ ہیں, آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ ایوری ون آف یو کہ اپنی بھی حفاظت کریں اور اپنے پیاروں کی بھی حفاظت کریں, اور اگر حکومت پر کوئی مشکل وقت آیا ہے تو ان کا ساتھ دیں بجائے اس کے کہ آپ سچویشن کو مزید خراب کر دیں. بٹ بہرحال تقریباً 310 کلومیٹر ابھی دور ہے کراچی کی ساحلی پٹی سے, تقریباً 260 کلومیٹر کیٹی بندر سے یہ جو طوفان ہے وہ دور ہے. بٹ وی ہوپ اینڈ وی پرے کہ سب کچھ جو ہے وہ بہتر رہے, لوگ جو ہیں وہ سیف اینڈ ساؤنڈ رہے. انفارچونیٹلی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی اپنے گھروں کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہیں, بٹ اللہ تعالیٰ خیر کرے ہمارے اس ملک پر. ساتھ ہی ساتھ اسی کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں بارشوں کا سلسلہ سٹارٹ ہو چکا ہے. لاہور میں ہم تو موسم بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی یہ جو بارش ہے بہت سے لوگوں کے لیے زحمت بھی بنتی ہے. لیکن آنے والے دنوں میں موسم کیسا رہے گا اور آج تھرو آؤٹ دا ڈے موسم کیسا رہے گا, یہ بتانے کے لیے وی آر ہیونگ ان آر شو آر کورسپونڈنٹ رضوانہ شیخ. تو رضوانہ بتائیے گا کیسا رہے گا لاہور کا موسم اور کیا کہنا ہے یا پریڈکشن ہے محکمہ موسمیات کی اس حوالے سے. جی بالکل, کہیں رم جم کہیں پھوار کہیں بادل برس رہے ہیں لگاتار. جون جو ہے وہ اپنا جنون بھی دکھا رہا ہے اور لاہور کے مختلف علاقوں میں گزشتہ رات سے ہونے والی بارش کا سلسلہ جو ہے وہ تحال جاری ہے اور باغوں کے شہر کو بادلوں نے اپنے حصار میں لے رکھا ہے. سرمئی گھٹائیں جو ہیں وہ آسمان پر مٹر گشت بھی کر رہی ہیں اور بادلوں کا جھرمٹ جو ہے پھر جو ہے مزید بارشیں برسانے کو بھی تیار ہے. اور آج جو ہے وہ جون کا مہینہ بالکل نہیں لگ رہا ہے, فروری جیسی ٹھنڈک جو ہے وہ محسوس بھی کی جا رہی ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی تیز ہوائیں بھی چل رہی ہیں اور جو سبزہ ہریالی کے ساتھ اٹکیلیاں اور شرارتیں بھی کر رہی ہیں. اور جو بارش کے قطرے ہیں وہ سبزہ ہریالی پر موتیوں کا بھی اور ہیرے جواہرات کا بھی کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. درجے کی بات کی جائے تو نمایاں کمی دیکھنے میں نظر آئی ہے اور حبس بھی رفو چکر ہو چکی ہے. ٹمپریچر جو ہے وہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کم سے کم 24 اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آج 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا. سورج منظر عام سے غائب ہے اور ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ سورج جو ہے وہ موسم گرما کی تعطیلات پر جو ہے وہ چلا گیا ہو. اور آپ کو بتاتے چلوں سب سے زیادہ بارش جو ہے وہ قرطبہ چوک میں 154 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے اور اس کے بعد ایئرپورٹ پر 80 ملی میٹر اور ساتھ ہی پانی والا تالاب 107, لکشمی چوک میں 103 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. اور لاہور جو ہے دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں آتا تھا اور آلودگی کا بھی آج خاتمہ ہو چکا ہے. آل رائٹ, سو تھینک یو سو مچ رضوانہ شیخ, ہمیں ویدر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہی تھی. بٹ ایک اور سچویشن یہ آتی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے نا تو لاہور میں ٹریفک کی روانی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اور آج مجھے بھی دفتر پہنچنے میں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا بیکاز ٹریفک واز ایکچولی ویری سلو. آئی ڈونٹ نو اس کی کیا ریزن ہے, لوگ انجوائے کرنے باہر نکل آتے ہیں یا سڑکوں پر پھسلن کی وجہ سے لوگ ڈرائیونگ سلو کرتے ہیں. وی ڈونٹ نو دا ریزن, بٹ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ٹریفک کی روانی بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے اور اپنے جو ڈیسٹینیشنز ہوتے ہیں وہاں تک پہنچنا جو ہے نا وہ بڑا پرابلمٹک ہو جاتا ہے. اینی ہاؤ, اسی کے ساتھ مزید آگے بڑھیں گے, کرنسی ریٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو جناب US ڈالر آج آپ کو مارکیٹ سے اویلیبل ہوگا 292 روپے کا, بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ کے لیے اویلیبل ہونا بھی چاہیے. ڈالر کا ریٹ یہ چل رہا ہے لیکن بہت سے لوگوں کی جانب سے شکایت یہ آ رہی ہے کہ ڈالر اس ریٹ پر اویلیبل ہی نہیں ہے, مارکیٹ سے غائب ہے. اینی ہاؤ, یورو کی بات کریں تو 314 روپے میں ملے گا برٹش پاؤنڈ 367, UAE درہم 81.2, سعودی ریال 77.7, کویتی دینار 926.33, کینیڈین ڈالر 226, آسٹریلین ڈالر 202 اینڈ عمانی ریال 739.67 میں آج آپ کو مل سکے گا. ویجیٹیبل ریٹس کی طرف آئیں گے اور جیسے جیسے بقرہ عید قریب آ رہی ہے نا تو سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. سو یس, اگر آپ نے کوئی آئٹمس جو ہے ٹماٹر وغیرہ فریز کرنے ہیں تو آپ فوری طور پر کر لیں. بہرحال کھیرا جو ہے وہ 74 روپیز پر کے جی, آلو 70 روپیز پر کے جی, سبز مرچ 90 روپیز پر کے جی, پالک 30 روپیز, پیاز 55 روپیز, گاجر 80 روپیز, ٹماٹر 38, گوبھی 35 اینڈ کریلا 100 روپیز پر کے جی میں آپ کو مل سکے گا. ابھی فروٹ ریٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. سیب 335 روپیز پر کے جی, کھجور 495 روپیز, تربوز 32 روپیز, فالسا 155 روپیز, کیلا 220 روپیز پر ڈزن, پپیتا 225 روپیز اینڈ خربوزہ 75 روپیز پر کے جی میں مل سکے گا آپ کو. برائلر ریٹ کی طرف آئیں گے اور زندہ برائلر آپ کو مل سکے گا 442 روپیز پر کے جی, برائلر گوشت 663 روپیز پر کے جی اور فارمی انڈے 245 روپیز پر ڈزن کے حساب سے
آپ کو مل سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ویسے آنے والے دنوں میں جیسے بقرہ عید قریب آتی جا رہی ہے اور ہر جو کسائی کی دکان ہے نا وہاں پر بکرے کا ریٹ لکھا ہوا ہے کہ ہم سے بکرا بنوائیں اور اتنا گوشت آپ کو لائک گوشت کی فارم میں ملے گا زندہ بکرا اتنے کا. تو میں چاہوں کہ اپنی ٹیم سے آنے والے دنوں میں نا ان کے بھی ریٹس شیئر کریں, لوگ اس میں بھی بڑا انٹرسٹڈ ہوں گے. اینی ہاؤ اسی کے ساتھ مزید آگے بڑھیں گے آج کی ٹاپ سٹوریز. اور جناب سب سے پہلی ہمارے پاس ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے لاہور سمیت 5 شہر ایسے ہیں جہاں پر اربن ڈسپنسریز کی بحالی کا فیصلہ کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسپتالوں کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس کا بھی جائزہ لیا گیا. اربن ڈسپنسریز کی بحالی کے ساتھ ساتھ ان کی تعمیر و مرمت کا فیصلہ کیا گیا ہے. بیسیکلی یہ جو ڈسپنسریز ہیں یہ پہلے سے قائم تھیں لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پر مؤثر انتظامات نہیں ہوتے یا اس طرح سے ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں دیے جاتے ہیں یا واٹس سو ایور جو بھی ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلمس آتے ہیں. سو اب دوبارہ سے ان کو بحال کیا جائے گا, رینوویٹ کیا جائے گا تاکہ لوگ جو ہیں اور اسپیشلی غریب عوام جو ہیں ان سے مستفید ہو سکیں. ساتھ ہی ساتھ جو مختلف سرکاری ہاسپٹلس ہیں ان کے لیے انسٹرکشنز جاری کی گئی ہیں کہ اے سیز اور اس کے ساتھ ساتھ جو فینس ہیں اور جو ایئر کولرز ہیں ان کو بھی آپریشنل رکھا جائے, وہ بند نہ کیے جائیں تاکہ لوگوں کو مریضوں کو سہولیات جو ہے وہ فراہم کی جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ محسن نقوی صاحب کی ہدایت پر ہی 100 کے قریب ایمبولینسز جو ہیں وہ مختلف ہسپتالوں کو دی جا چکی ہیں. 112 کے قریب جو ایمبولینسز ہیں وہ مزید دی جائیں گی اور 119 رورل ہیلتھ سینٹرز کی سروسز میں بہتری کا ٹارگٹ جو ہے اس حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ اس ٹارگٹ کو جلد اچیو کر لیا جائے گا. سو دس از سم تھنگ اپریشیبل. کچھ کام ہو رہا ہے, کچھ کے لیے پلاننگ جو ہے وہ کر لی گئی ہے اور انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گی. مزید آگے بڑھیں گے. یہ سٹوری تھوڑی سی خطرناک ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر نا ہیومن لائف کو اتنا سیریس نہیں لیا جاتا یا اس کی کوئی وقت ایز سچ نہیں ہوتی. لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل جس کو انگریزوں کے زمانے میں قائم کیا گیا تھا, اس کی عمارت کو تقریباً 3 سال پہلے خستہ حال مخدوش قرار دیا گیا تھا اور اس کے استعمال پر بھی کہا گیا تھا اس کو کس کا استعمال جو ہے وہ فوری طور پر بند کر دیا جائے. بٹ وی لیو ان پاکستان اور ہمارے یہاں پر ان چیزوں کا تو اتنا رجحان نہیں ہے کہ کسی ہیومن لائف کی بھی کوئی وقت ہوتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ اس طرح سے جو رپورٹس آتی ہیں ان کو اتنا سیریس نہیں لیا جاتا. 3 سال پہلے تحریک انصاف کے دور حکومت میں ایک رپورٹ آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اس کا استعمال فوری طور پر بند کر دیا جائے اور اس کو گرا کر اس کی تعمیر دوبارہ کی جائے, بیکاز اتنی خستہ حال ہے یہاں کی جو لابیز ہیں, یہاں کے جو وارڈز ہیں, ایوری تھنگ ہیئر. سو وہ کسی بھی وقت کسی بھی انسانی جان کے لیے خطرہ بھی بن سکتی ہے. تو اس کا استعمال فوری طور پر بند کر دیا جائے. بٹ 3 سال گزر چکے ہیں, اس پر کوئی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی اور تاحال لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل یہاں پر کام بھی جاری ہے, عمارت بھی آپریشنل ہے, یہاں پر نرسنگ سٹاف اینڈ پیرامیڈیکل سٹاف سارے جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. جو غریب لوگ ہیں, اوبویسلی ایسے اسپتالوں میں موسٹ آف دا ٹائم غریب لوگ ہی آتے ہیں, سو غریب لوگوں کی جانوں کو بھی خطرہ ہے اور میرے خیال میں حکومت کو اس پر فوری طور پر توجہ دینی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اس کی بحالی کی بات کریں تو اس کے لیے یہ کہا گیا تھا تقریباً کروڑوں روپے کے اخراجات آئیں گے. سو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کی عمارت کو گرا کر دوبارہ سے اس کی جو تعمیر ہے وہ کی جائے. سو لیٹس سی کہ اس پر اب کیا ہوتا ہے. مزید آگے بڑھیں گے. اینڈ دس اسٹوری از بائی دا وے ویری مچ انٹرسٹنگ. آزاد کشمیر کی یہ اسٹوری ہے جہاں پر ایک باپ نے اپنی بیٹی کی رخصتی ہیلی کاپٹر میں کر کے دلہن کو بھی حیران کر دیا, دولہے کو بھی حیران کر دیا اور ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو حیران کر دیا. اور ہوا کیا کہ ابھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ جو کپل ہے اور ہیلی کاپٹر کے آگے کھڑا ہوا ہے, تو سرپرائز بیسیکلی دلہن کے فادر کی طرف سے یہ دیا گیا. اور اس کے بعد جب رخصتی کا وقت آیا تو وہاں پہ ایک ہیلی کاپٹر موجود تھا اور پھر ہیلی کاپٹر میں دلہن کی رخصتی کروائی گئی. سو یہ جو سرپرائز تھا بائی دا وے دولہے کو بھی بہت زیادہ پسند آیا. اور اگر ہم یک طرفہ کرائے کی ہیلی کاپٹر پر بات کریں فرام راول پنڈی ٹو آزاد کشمیر, تو یہ تقریباً 10 لاکھ روپیہ پر سائڈ بنتا ہے. سو اٹ مینس کہ کوئی 20-25 لاکھ کا یہ خرچہ آیا ہوگا کیونکہ جو بارات تھی وہ دلہن کو لینے کے لیے پنڈی سے آزاد کشمیر گئی تھی. تو یہ ایک انٹرسٹنگ خبر تھی کہ ایسا بھی ہوتا ہے, تو یہ ہم نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. مزید آگے بڑھیں گے اور مصر سے ہمارے پاس ایک اگلی سٹوری ہے جہاں پر ایک بھکارن کی موت ہوئی. اس کے بعد جب اس کی مختلف چیزوں کی تلاشی لی گئی تو معلوم ہوا کہ بھئی یہ تو عورت
بہت ہی زیادہ امیر تھی، اور اس کے جو پاس سے مختلف چیزیں نکلیں اور جو پیسے نکلے، جب پیسوں کو کاؤنٹ کیا گیا تو وہ تقریباً 10 لاکھ پاؤنڈ کے قریب جو تھی وہ رقم بنتی تھی. اس کے بعد تقریباً اس کے 5 کے قریب بہن بھائی تھے، ان میں یہ ڈسٹریبیوٹ کر دی گئی. لیکن یہ میں نے اس طرح کی سٹوریز جو ہیں پہلے بھی سنی ہیں کہ کوئی بھکاری ہے اور یا بھکارن ہے اور وہ لوگ مانگتے رہتے ہیں پیسے وہ اسپینڈ نہیں کر رہے ہوتے، اور گزر بسر بھی ان کا لوگوں سے مانگے تانگے سے ہی ہو جاتا ہے، جس کے بعد جب وہ مرتے ہیں نا تو ان کے جب پیسے کاؤنٹ کیے جاتے ہیں تو وہ اتنے زیادہ بنتے ہیں. سو ایسا ہی ایک واقعہ جناب مصر میں بھی پیش آیا. مزید آگے بڑھیں گے اور آج کی آخری ٹاپ سٹوری کی طرف آئیں گے. اور پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈائیورس، یونیک اور بہت ڈفرینٹ دکھنا چاہتے ہیں. سو اسی طرح کا ایک نوجوان جس کو بھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اس نے اپنی پوری باڈی پہ ڈفرینٹ دکھنے کے لیے نا ٹیٹوز جو تھے وہ بنوائے ہوئے تھے، اور اصل والے ٹیٹوز، یہ نہیں کہ کوئی آرٹیفیشل ٹیٹوز جو مارکر وغیرہ سے ہوتے ہیں، جو کارف کر کے باڈی کے اندر بنائے جاتے ہیں وہ بنوائے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد ڈفرینٹ دکھنے کے لیے اس نے اپنی باڈی سے 2 انگلیاں کٹوا دیں. اچھا، مزید ڈفرینٹ دکھنے کے لیے اس نے اب سوچا ہے کہ میں جو ہوں اپنی ٹانگ کٹواؤں اور اس کی جگہ ایک آرٹیفیشل ٹانگ وہ لگواؤں. سو مائی گاڈ، پتہ نہیں لوگ اپنی باڈی کے ساتھ اتنا پلے کیسے کر لیتے ہیں. لیکن اسی قسم کے لوگ جو ہیں گو کے کم لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے، لیکن وہ منفرد دکھنے کے چکر میں بس کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کی، اپنی ہیلتھ کی کاسٹ پر بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں. تو ایسا ہی ایک شخص تھا جس کی سٹوری وی تھاٹ ٹو شیئر ود یو. اور یہ تھی ہماری آج کی ٹاپ سٹوریز. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. بہت سے موضوعات آپ کے سامنے رکھنے ہیں. سو اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویوز، آج کے شو کی ہائی لائٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کیا کانٹیکٹ لینزز کا استعمال بینائی پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اور کانٹیکٹ لینزز کا صحیح استعمال کرنا مطلب اس کا صحیح پروسیس کیا ہے، اس پر بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ آپ سب کا آج کا دن کیسا گزرے گا، اور اس کے علاوہ ڈیجیٹل دور میں کام کا مستقبل اور ٹیکنالوجی سے چلنے والے معاشرے میں پنپنے کے لیے کیا کیا سکلز آج کل ریکوائرڈ ہیں جو آپ کو سکسیزفل بنا سکتے ہیں، کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ ہے یہ ہمارا، جس پر وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دا یوز آف کانٹیکٹ لینسز. اور کانٹیکٹ لینسز کا استعمال پچھلے کوئی 1 ڈیکیڈ سے بہت زیادہ ہوا. انیشیلی آئی ہیو سین اے لاٹ آف پیپل جو اس کا استعمال کرنا شروع ہوئے بیکاز آف دا فیشن اور ٹرینڈ کی وجہ سے. لیکن پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ بہت سے لوگوں نے کانٹیکٹ لینسز کا استعمال شروع کر دیا. جو لوگ فیشن کے طور پر کرتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ تو دوسرے قسم کے لینسز ہوتے ہیں، آرٹیفیشل لینسز، ان کا استعمال کرتے ہیں. کانٹیکٹ لینسز ایٹ دا ٹائم میرے جیسے لوگوں کے لیے ایک مجبوری بن جاتا ہے، بیکاز ان فرنٹ آف دا اسکرین یا اور بھی کچھ لوگوں کی جاب کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ گلاسز ویئر نہیں کر سکتے. سو ہم جیسے لوگوں کو، میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے تو مجبوری میں کانٹیکٹ لینسز کا استعمال کرنا پڑتا ہے. بٹ اس پر بہت سی ریسرچز موجود ہیں، رپورٹس موجود ہیں، اور ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کوئی کانٹیکٹ لینسز کا استعمال کرتا ہے، چاہے وہ کانٹیکٹ ہوں یا کسی اور قسم کے لینس ہوں وچ از کالڈ آرٹیفیشل لینس، وہ آپ کی بینائی کو متاثر کرتے ہیں، اور آپ کی جو آنکھ کی صلاحیت ہوتی ہے دیکھنے کی، اس کو بھی ود دا پیسج آف ٹائم متاثر کرتے ہیں. پھر اس کی احتیاط بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اگر ذرا سا بھی کوئی ڈسٹ پارٹیکل along with the contact lenses آپ کی آنکھ میں چلا گیا یا اسٹک ہو گیا تو وہ بھی پھر ایٹ ٹائمس بہت پرابلم کرتا ہے. لوگوں کو اریٹیشن سٹارٹ ہوتی ہے، اور پھر اس کے ایڈوانس فارمز بھی ہوتی ہیں. تو یہ کن صورتوں میں اس کا استعمال کرنا چاہیے، فریکوینسی کیا ہونی چاہیے، آلٹرنیٹیو ویز کیا ہو سکتے ہیں، سب پر آج ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت کنسلٹنٹ آئی سرجن ڈاکٹر انم حنیف اس وقت شو میں ہمارے ساتھ موجود ہے. انم، تھینک یو سو مچ اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی جاننا چاہتی ہوں کہ کانٹیکٹ لینسز، ایک تو جو میں جانتی ہوں ایک تو کانٹیکٹ لینسز، ایک ہوتے ہیں آرٹیفیشل لینسز، اس کے علاوہ بھی کوئی تیسری قسم ہے یا بس یہ 2 ٹائپس ہی ہیں؟ تو کانٹیکٹ لینسز ہوتے ہیں، اور آگے ان کی وہ کس لیے یوز ہو رہے ہیں. یہ آرٹیفیشل لینسز از نو کائنڈ آف ٹرم ان آفتھلمولوجی. تو کانٹیکٹ لینس ہیں، ان کی آگے ٹائپ ہے وہ کس لیے یوز ہو رہے ہیں. کانٹیکٹ لینس کاسمیٹک پرپز کے لیے آپ نے بتایا. دوسرا کانٹیکٹ لینس ہمارے جو گلاسز ہیں، ریفریکٹیو ایرر، گلاسز نہیں لگانے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو صحیح نظر آئے، اس کے لیے ریفریکٹیو کانٹیکٹ لینسز ہوتے ہیں. دین دیر آر لینسز جو آئی کی کچھ پرابلمس ہیں آئی میں، ان کو عارضی طور پر ٹھیک کرنے کے لیے آئی کے اوپر ایک پروٹیکٹیو فلم بنانے کے لیے بینڈیج کانٹیکٹ لینسز یوز ہوتے ہیں. وہ تھراپیوٹک ہیں.
ہم بہت سے ایسے سرجیکل پروسیجرز کرتے ہیں جن میں ہمیں بینڈیج کانٹیکٹ لینس لگانا پڑتا ہے جو کہ کچھ دنوں کے لیے اسٹے کرتا ہے. جب آئی ہیل ہو جاتی اٹس لائک کہ آپ کی اسکن پہ کوئی چوٹ لگی ہے, آپ پٹی لگا دیتے ہیں, جب چوٹ ٹھیک ہو جاتی ہے تو آپ پٹی اتار دیتے ہیں. اٹس لائک بینڈیج کانٹیکٹ. دین اگر ہم اب ٹیکنالوجی کی طرف آئیں تو اب تو اس طرح کے کانٹیکٹ لینسز آ گئے ہیں فیوچر کافی ان پہ بیس کرے گا, جو کہ جیسے آپ یو کین سے ورچوئل ریالٹی اور یہ سب چیزیں بھی کانٹیکٹ لینسز میں آ رہی ہیں. دیز آر انڈر اسٹڈی اینڈ ریسرچ چل رہی ہے, بٹ سون ان اے ڈیکیڈ ہم کانٹیکٹ لینسز سے بہت کچھ اور کرنے جا رہے ہیں. اچھا, یعنی کہ کانٹیکٹ لینسز جو ہیں وہ صرف آئی سائٹ کے لیے نہیں ہوتے, دس از دا ون ٹرمینالوجی, اور اس کی آگے شاخیں ہیں جس میں آپ کے کاسمیٹک لینسز بھی آتے ہیں, یا جس کو لوگ غلط العام میں یا عام زبان میں آرٹیفیشل لینسز بھی کہہ سکتے ہیں, یہ اسی کی سب ٹائپ ہے. اور اس کے علاوہ جو آئی سائٹ والے لینس ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ ریفریکشن کے لیے کانٹیکٹ لینسز یوز ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ ریفریکشن کے لیے لینس. اوکے اوکے, سو یہ اب ایک ڈاکٹر ہی اس کی ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ صحیح سے بتا سکتا ہے. بٹ یہ کہا جاتا ہے کہ جو لینسز ہوتے ہیں کانٹیکٹ لینسز وہ آپ کی بینائی کو متاثر کرتے ہیں. سو اس بات میں کتنی صداقت ہے, کتنے عرصے تک آپ کانٹیکٹ لینسز کا استعمال کریں تو الٹیمیٹلی آپ کے آنکھ کی جو بینائی ہے وہ متاثر ہونے لگ جاتی ہے؟ سو یہ بہت واسٹ ایک ٹاپک ہے جس کو میں سمرائز کروں گی جسٹ فار دی سیک آف کہ ہمیں جتنی احتیاط کریں اور اتنا ہمارے لیے بہتر ہے. کانٹیکٹ لینسز کا دار و مدار ہی اس کی ہائیجین پہ ہے اور کس طرح ہم ان کو یوز کرتے ہیں اس پہ ہے. ادھر وہ ریفریکشن کے لیے ہیں, وہ کاسمیٹک کے لیے یا بینڈیج کانٹیکٹ لینس ہے. ہم نے اس کے یوز میں اور اس کا خیال رکھنے میں جو بھی ہائیجین کا خیال رکھیں گے سب چیزیں اس پہ میٹر کرتی ہیں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ کتنی دیر میں اس کو یوز کرنا چاہیے, اس کا کیسے میں آپ کو سمرائز کر دیتی ہوں. دیر آر کائنڈ آف مٹیریلس جن کے کانٹیکٹ لینس بنتے ہیں, اس میں جو ہے ون ڈے یوز بھی, ڈیلی ویئر بھی ہوتے ہیں, منتھلی ویئر بھی ہوتے ہیں, ایکسٹینڈڈ ویئر بھی ہوتے ہیں. دین دیر آر ریجڈ گیس پرمیبل جو آپ اوور نائٹ بھی یوز کر سکتے ہیں بیکاز دے آر گیس پرمیبل, وہ آکسیجن پہنچا دیتے ہیں آپ کی آئز تک. ٹھیک ہے, تو یہ سب آگے ایک ان کے مٹیریل کے فارم میں ان کو ڈفرینٹ ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا گیا. سو اب ہمیں جو خیال رکھنا ہے, یوزلی جو ہم کاسمیٹک یا ریفریکٹیو پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں وہ 1 ایئر یوزلی اس میں ہوتے ہیں. تو آپ نے اوپن کیا, آپ نے اس کو آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ یہ اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے. لینسز پر نہیں لکھی ہوتی, میں خود بھی یوز کرتی ہوں, نہیں لکھی ہوتی. وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آفٹر اوپننگ یوز ود ان فار 1 ایئر اس طرح ہوتا ہے. وربلی بہت سے شاپ کیپرز آپ کو بتا دیں گے لیکن ویسے لکھی نہیں ہوتی. سو میں جو اپنے کانٹیکٹ لینسز ریکمینڈ کرتی ہوں یا پھر ان پہ لکھی ہوتی ہے, اگر نہیں لکھی ہوئی تو مت بائی کریں. ٹھیک ہے, بیکاز کانٹیکٹ لینسز کی مارکیٹ اتنی زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہے اور اتنے اس میں زیادہ وہ ورین آ گئے ہیں کہ اس کو یہ بہت خطرناک ہو گیا ہے. اور اگر نہیں لکھی ہوئی تو میں ریکمینڈ نہیں کروں گی بیکاز اس کمپنی نے جو بھی اندر سولوشن ڈالا ہوا ہے کیا مٹیریل, اس کو اب خود ہی نہیں پتا کہ اس کو کتنی اچھا دیر میں. ایک میں آپ سے یہاں پر, کیونکہ جب میں کالج میں تھی تو میرے ارد گرد بہت سی میری کلاس فیلوز ایسی تھیں, میری فرینڈز ایسی تھیں جو بہت شوق کے ساتھ, ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا لیکن وہ کاسمیٹک لینسز کا استعمال کرتی تھی تاکہ وہ خوبصورت لگیں یا وہ فیشن میں اپنے اضافہ کر سکیں یا واٹ ایور جو بھی اس کی ریزنس تھیں. اب کبھی کبھی کا استعمال کرنا یا فنکشنز وغیرہ پر استعمال کرنا, کیا وہ بھی آپ کی آنکھوں کی بینائی کو متاثر کرتا ہے کبھی کبھی اگر آپ استعمال کریں؟ سو بینائی کے متاثر پہ میں اب آتی ہوں. اس بینائی متاثر تب ہوگی جب آپ اس کی ہائیجین کا خیال نہیں رکھیں. ہماری آئی جو ہے نا, یہ ہر ٹائم اللہ پاک نے ایک پروٹیکٹیو ٹیئر فلم کے اندر رکھی ہوئی ہے. ہم جو پلکیں چپکتے ہیں ہماری آئی ایسے نہیں پڑی, یہ ایک ٹیئر فلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو اگر ڈسٹرب کوئی بھی چیز کرے گی نا, وہ کانٹیکٹ لینس کرے, وہ آنکھوں کا عمل نہ کرے, وہ کوئی چوٹ کر دے, کچھ بھی کر دے, وہ پروٹیکٹیو فلم ڈسٹرب ہوئی تو آنکھوں کی بینائی متاثر ہوئی. سو کانٹیکٹ لینس کیا ہیں, وہ ہمارے کارنیا کے آگے چپک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک سکشن ایفیکٹ سے کارنیا کے اوپر بیٹھ, ایسے ہی ہے نا جب ہم لگاتے ہیں آئی بال کے اوپر, آئی بال, اور یہ جو بلیک پارٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی ٹرانسپیرنٹ پارٹ ہوتا ہے اور اندر آئرس ہوتا ہے, اس کو کارنیا بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر انہوں نے بیٹھنا ہوتا ہے. اب اس کے اوپر جب وہ ڈائریکٹ ان ٹچ آ جاتے ہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب ان کانٹیکٹ لینسز کے اوپر کوئی بیکٹیریا ہے وہ جا کے کارنیا کو افیکٹ کر دے گا. وہ ایسا ہے کہ وہ زیادہ زور سے چپک گیا, بیس کرو اس کی ایسی نہیں. اب بیس کرو کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے کانٹیکٹ لینس یوز کیا, میں آپ سے پوچھوں بیس کرو کیا آپ کو نہیں
کیوں؟ کیونکہ ہمارے اس معاملے میں ہماری نہیں ہوئی awareness ہی نہیں نالج، نا تو لوگوں کو. ہر آئی کے اکارڈنگ بیس، اب وہ یوزلی ایوریج بیس کرو یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسی کے اکارڈنگ وہ، سو اگر کسی کا کارنیا چھوٹا یا بڑا بیس کرو اس کے اکارڈنگ نہیں ہوگی اور وہ ٹائٹلی یا بہت لوز ہو جائیں گے، کارنیا کو ایبریڈ کرتے رہیں گے، کارنیا کے اوپر خراشیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے. تو جس طرح آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کی آئی پہ کچھ ہو گیا تھا، آپ نے پٹی باندھی تھی اور جی بالکل، وہ کیا ہوا تھا کہ وہ اس پٹی نے کارنیا کو کی ایپیتھیلیم کو ڈسٹرب کیا، تو ایسی کانٹیکٹ لینس جب وہ ایپیتھیلیم ڈسٹرب ہو گئی تو لیکن آپ اس کی کیا ریزن بتا رہی ہیں کہ یہ جو لینزز ہیں یہ خود سے ایسا کچھ نہیں کہتے، لیکن اگر ان کی ہائیجین کا خیال نہ رکھا جائے، ان پہ کوئی وائرس یا بیکٹیریا ہو اور آپ کی کارنیا پر وہ چلا جائے، سو تب آپ کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے، ویسے نہیں ہو سکتی. یس، ایک امپورٹنٹ بات کہ ہم اس کو یوزلی فنکشنز وغیرہ پہ لگاتے سب، اس میں سب سے پہلے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ نے ہاتھ دھو کر اچھی طرح، سب سے پہلا کام کانٹیکٹ لینس لگانے کا. یوزلی گرلس کیا، میں خود اپنے فنکشنز وغیرہ پہ دیکھتی ہوں کہ ساتھ میں جلدی سے موئسچرائزر لگا لیا، میک اپ کر لیا، پھر یاد آیا کہ کانٹیکٹ لینس تو نہیں لگایا. میک اپ والے ہاتھوں سے، اس طرح گندے ہاتھوں سے نہیں، کتنے پارٹیکلز ہوتے ہیں، پھر وہ مل رہے ہوتے ہیں کہ وہ اب پین ہو. ایک ہلکا سا پارٹیکل جو آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا، وہ اگر اس کے اوپر لگا ہوا ہے نا، وہ آپ کی آئی کو فوراً پین کرے گا. لیکن یہ یہی بات ہے کہ مطلب آپ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ لینزز آپ کی آنکھوں کو متاثر نہیں کرتے، بینائی کو متاثر نہیں کرتے، لیکن اس کے اوپر اگر کوئی ڈسٹ پارٹیکلز، بیکٹیریا وغیرہ ہیں اور آپ نے صفائی کا خیال نہیں رکھا یا لینز ایکسپائر ہو گئے ہیں، تو تب آپ کی آنکھوں کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے. لیکن پھر بھی موسٹ آف دا ڈاکٹرز، لائک آپ نے بھی اپنے بارے میں بھی مینشن کیا اور بھی ڈاکٹر، وہ لینزز کو پسند نہیں کرتے. تو اس کی کیا ریزن ہے؟ اگر میں ہوں اور میری مجبوری ہے اور میں ہر روز اس کی ہائیجین کا، اس کی کلینلینس کا، ہر چیز کا خیال رکھ رہی ہوں، سو وائی ناٹ؟ اگر میں سیف ہوں تو پھر بھی ڈاکٹرز کیوں نہیں پسند کرتے؟ ہاں، وہ اس لیے نہیں پسند کرتے کیونکہ جتنا آئیڈیل ماحول ہم آئی کے لیے، ہم آئی سرجن چاہتے ہیں نا کہ سولوشن جو ہے وہ چینج ہو، کیسنگ جو جس میں ہم رکھتے ہیں اس کو صرف دھونا نہیں ہوتا، ہم نے عام پانی سے دھو لیا، وہ اس کو اسٹیریلائز ہونا چاہیے، اس کو ابلے ہوئے پانی یا اسٹیم کے ساتھ اس کو ہونا چاہیے، پھر اس میں سولوشن جو ہے وہ اسٹیریلائز ہونا چاہیے، پھر وہ 2-3 دن بعد چینج ہونا چاہیے. یہ آپ سب نہیں، یہ پیشنٹس نہیں کرتے. اور کریں تو ویل اینڈ گڈ، ٹیک کیئر آف یور آئیز ایز مچ ایز پاسبل. لیکن جتنا آئیڈیل ماحول ہم چاہتے ہیں نا کہ کانٹیکٹ لینسز اور آپ کی آنکھ کے درمیان وہ ایک ہائیجین والا رومانس ہونا چاہیے، اتنا نہیں ہوتا. 99 دیر آر اسٹڈیز، دیر آر سو، ہمارے پاس اتنا ڈیٹا ہوتا ہے اور ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں اتنا زیادہ، کیونکہ ہمیں ان کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ یہ اس طرح نہیں، تو دیٹس دا اونلی تھنگ. ہم کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ ٹربل کی بجائے پھر آپ نہیں کریں. ہاں، لیکن کبھی کبھار یوز کرنا ہے. یہ سب چیزوں کا آپ اچھی طرح اپنا نالج آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، آپ لیٹسٹ طریقے دیکھیں کہ کس طرح لینزز کا خیال. دیر آر ٹیبلٹس ٹو ریموو دا پروٹین مٹیریل اینڈ بیکٹیریا فرام دا، جو آپ مہینے میں ایک بار وہ ٹیبلٹس ڈال کے اپنے لینس کو واش کریں. بالکل، یس. اور اچھا، یہ پہلے بیکاز میں بھی یوز کرتی ہوں لینزز، اور میں اس طرح سے ٹیبلٹس جو تھی وہ لے کے خود ہی واش وغیرہ کر لیتی تھی، لیکن اب وہ ٹیبلٹس انفارچونیٹلی ملتی نہیں ہے کہیں سے. آئی ڈونٹ نو اس کی ریزن کیا ہے، لیکن وہ آل آف اے سڈن میں نے نوٹ کرنا شروع کیا، اینڈ اٹس بین آلموسٹ 7 months وہ مارکیٹ سے غائب ہیں. آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں ملتی. آن لائن مل جائیں تو دیٹ از این ادر تھنگ. وہ آپ کو مل جاتی ہیں، تھوڑا کم ہو گیا، بٹ دیر آر سولوشنز اب اس طرح کے ہیں کہ جو اچھی جو ہے نا. اچھا، ایک اور چیز بہت سے، مطلب جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے مجبوری میں لینس استعمال کرنا پڑتا ہے، ورنہ مجھے لینس لگانا بالکل پسند نہیں ہے، کیونکہ میں اسکرین پر آتی ہوں، میں اس طرح سے اینک نہیں لگا سکتی. سو دیٹ از دا ریزن مجھے کانٹیکٹ لینزز کا استعمال کرنا پڑا ہے جو آئی سائٹ کے لیے ہوتے ہیں. اب اگر میں اس سے چھٹکارا چاہتی ہوں، بیکاز میں ٹائرڈ ہوں، میری آنکھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے یا میرا میگرین سٹارٹ ہو جاتا ہے، مجھے اور پرابلمس ہیں، سو پھر میرے جیسے اور لوگ جو تنگ ہیں لینزز سے، تو ان کے لیے آلٹرنیٹیو آپشنس کیا ہو سکتے ہیں اینک کے علاوہ؟ ان کے لیے آلٹرنیٹ آپشن ہے فیمٹولیزک. اینڈ واٹس دیٹ؟ یہ فیمٹولیزک اور ٹرانس ایپی پی آر کی، یہ آئی کے ریفریکٹیو لیزر پروسیجر ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو آئی کو ہم لیزر کے تھرو اس کا کارنیا ماڈیفائی کرتے ہیں، اور اٹس ویری سیف پروسیجر. 5 to 10 minutes میں یہ ہو جاتا ہے.
دیر آر فیو پری ریکوزٹ ٹیسٹ جو ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد پیشنٹ کو ایلیجیبل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ کر لیتے ہیں. اٹس ویری سیف. اور میں جو ہوں ان دی اینڈ ایسے پیشنٹ کو تنگ آ کے یہی کہتی ہوں کہ اب آپ لیزر کروا لیں. آئی ایم کائنڈ آف آئی سرجن, جو جس کے پاس پیشنٹ آتا ہے کہ میں نے لیزر کروانی, میں اس کو پہلے سمجھاتی ہوں کہ نہیں کرواؤ, گلاسز آر اوکے. نہیں, لیکن آپ کیوں کہتی ہیں کہ کیوں نہ کرواؤ؟ بینگ این آئی سرجن, وائی ڈونٹ یو ریکمینڈ؟ بیکاز مجھے اپنے ایکسپیرینس اور اپنی لرننگ کے اکارڈنگ گلاسز بیسٹ ٹریٹمنٹ لگتا ہے فار بلر ویژن, فار ریفریکشن, فار ریفریکٹیو ایرر. لیکن لیزر کے کیا کوئی نقصانات ہیں جس کی وجہ سے آپ منع کر رہی ہوتی ہیں؟ لائک 1% بھی if there are any chances I would want کہ لوگوں کو بتائیں آپ. Yes, لیزر از اے پروسیجر, ایک پروسیجر ہے, ٹھیک ہے, اس کے ڈیفینیٹلی دیر آر ویری فیو. اور اب اتنے لیٹسٹ پروسیجر, اتنی پروٹیکٹیو لیزرز اور اتنے میتھڈز آ گئے ہیں کہ فیمٹولیزک از ویری سیف. 5 to 6 hours کے بعد ہمارا پیشنٹ بالکل ٹھیک ہوتا ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا لائف ٹائم, الحمدللہ. لیکن اسٹل میں اگر نیوٹرلی اس طرح دیکھوں تو ایک پروسیجر ایسا ہے جو آئی کے ساتھ کچھ کر رہا ہے, اور ایک گلاسز ہیں جو کچھ نہیں کر رہی, وہ بس آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کو دکھا رہی ہیں. اچھا, تو میں گلاسز کاؤنسل کروں گی کہ گلاسز, لیکن جو پیشنٹ گلاسز نہیں ہے تو اس کے لیے لیزر بالکل سیف ہے, کچھ نہیں ہوگا اس کو. یعنی کہ مطلب اگر آپ لینس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں سو دا اونلی سولوشن لیفٹ از دا لیزر پروسیجر, جس کو آپ اپنی ٹرمینالوجی میں فیمٹولیزک واٹ ایور اٹ از. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو یہ لیزر ایک سولوشن ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ لینز استعمال کرتے ہیں, وہ کاسمیٹک ہوں یا وہ آئی سائٹ کے لیے استعمال کرتے ہوں, آئی سائٹ والے ہوں, ان کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ رائٹ, ان کو سب سے پہلے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو وہ بائی کریں اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے مت بائی کریں. نیڈ ٹو بائی دیٹ برانڈ. یس, ڈونٹ بائی. آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ جو ہماری ویب سائٹس ہیں لوکل, آپ کو پتہ ہے علی ایکسپریس, دراز, یہ سب, ان سب پہ آپ کو تھوک کے حساب سے برانڈز ہیں جو کانٹیکٹ لینسز سیل کر رہے ہیں, اور بڑے 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 سستے, اور آپ کو لگے گا کہ او مائی گاڈ اتنے پیارے. نو, ان کے اگر وہ ان پہ ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی, ان کا اس طرح جو مٹیریل ہے, بیس کرو, یہ سب چیزیں اوپر نہیں لکھی, مینشن ہوتا ہے سب چیزیں, ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں لکھی ہوئی تو آپ پھر آپ نے نہیں. ہمارے پاس وقت کم ہے, میں چاہوں گی مزید آپ اس کے سیکنڈ آپ سولوشن کا خیال رکھیں, اپنے ہاتھوں کا خیال رکھیں, صفائی کا لگاتے ہوئے. اور اب پہلے ہم فنگر سے لگاتے ہیں, مجھے یاد ہے میں اپنے جب اسٹارٹ میں I still use my own finger لگانے کے لیے. اب جو ہے اب وہ اسٹکس آ گئی ہیں, ان کا وہ زیادہ اچھی ہے, مطلب اس کو آپ اسی طرح صاف کریں. اچھا, بہت سے ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں میری طرح کے, کیونکہ میں خود استعمال کرتی ہوں, مجھے پتہ ہے اس کے کیا کیا پرابلمز ہوتے ہیں. لینس لگایا, اس کے بعد آنکھیں ڈرائی ہونا شروع ہو گئی, تو اس کے لیے موسٹ آف دا ٹائم آئی یوز این آئی ڈراپ جن کا نام ہے ٹیئر پلس. لیکن کون سے ہم نارملی یوز کریں, یا کیورین ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائم یہ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن آنکھوں کا ڈرائی ہونا, اور پھر اس پہ بہت سے لوگ لینس سولوشن لگاتے ہیں, بہت سے لوگوں نے آئی ڈراپس رکھے ہوتے ہیں, تو وچ از دا سیفر آپشن؟ اور ایسے آنکھوں خشک محسوس کیوں ہونے لگ جاتے ہیں؟ وہ اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہماری آئی ٹیئر فلم سے پروٹیکٹ ہوتی ہے. ٹیئر فلم نیچرل جو ہے, ٹھیک ہے, وہ جب کانٹیکٹ لینس لگتا ہے تو وہ ٹیئر فلم کو ڈسٹرب کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے پھر ہمارے جو آرٹیفیشل ٹیئرز پلس آرٹیفیشل ٹیئرز ہیں, کیورین آرٹیفیشل ٹیئرز ہیں, سسٹین الٹرا, یہ سب ہائلو کے نام سے کافی سارے برانڈز ہیں. تو جو کوشش کریں کہ وہ والے یوز کریں جن کے اندر جو ہے جو پریزرویٹیو نہ ہو, پریزرویٹیو فری ہوں. اینڈ ہاؤ وڈ وی نو کہ پریزرویٹیوز ہیں؟ یہ تو ایک ڈاکٹر, یہ بہتر آپشن ہے کہ آپ اپنے کسی کنسلٹنٹ سے جو آئی اسپیشلسٹ ہے اس کی ریکمنڈیشن کے بعد اس کو استعمال کریں. اور بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ لینس سولوشن آنکھوں میں نہیں ڈالنا چاہیے. سو کیوں نہیں ڈالنا چاہیے جب ہم اسی سے ہی لینس کو واش کر رہے ہیں, اسی میں ہی ہمارے لینس اسٹے کر رہے ہیں, تو کیوں نہ لگانے کی کیا وجہ ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ اس میں بڑے اسٹرانگ پریزرویٹیو ہیں, اور اس کا جو اس میں جو سالٹس ڈالے ہوئے ہیں پریزرو کرنے والے, وہ ہماری آئی کو اریٹیٹ کرتے ہیں, وہ ہمارے آئی کی ایپیتھیلیم کو ایروڈ کرتے ہیں اگر وہ بار بار ڈالیں گے تو. پریزرویٹیوز جو ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو یہ تو ہم نے لینزز پر بات کر لی ہے, اور بہت اچھے سے ڈاکٹر انم نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ اگر آپ لینز سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں سو لیزر از دا اونلی سولوشن. بٹ اگر آپ نے لینزز کا استعمال کرنا ہے تو پھر اس کے لیے آپ نے تمام پریکاشنس جو ہیں وہ لینے ہیں, جس میں آپ نے کلینلینس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, ایکسپائری ڈیٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. سو یہیں پر یہ والا ٹاپک جو تھا اس کو وائنڈ اپ کریں گے. بٹ ڈاکٹر انم کی ایک اور اسپیشلٹی بھی ہے کہ یہ
पोइट्री भी करती हैं, और मैं चाहूँगी बिकॉज ब्रेक पर हमने जाना है तो फिर हमारी टीम डायरेक्ट वहाँ से ही ब्रेक पर चली जाएगी, आप आज के मौसम की मुनासबत से ना कोई पोइट्री हमारे देखने वालों के साथ शेयर करें. श्योर, अभी शेयर करूँ? ओह यस, ओके फाइन, श्योर. वो चूँकि हमारे मौसम की बात हुई थी तो आई जस्ट टोल्ड यू. सो मैंने कल एक पोइट्री लिखी है. ये एक आज़ाद नज़म है. मैं बहुत कम आज़ाद नज़म लिखती हूँ, लेकिन आई थिंक ये किस्मत में था यहाँ पे आपके साथ आज़ाद नज़म शेयर करना. तो कभी देखा है किसी इंसान को रोशनी को तरसते हुए, आस में भटकते हुए, दर्द में सिसकते हुए, कुछ पाने को खटकते हुए, कुछ खोने को झिझकते हुए. कभी देखा है किसी को समाने सफ़र बांध कर रास्ते से पलटते हुए, दिल में शोले जलाकर बारिशों से गुज़रते हुए, आँखों में दिए रखे तारों से टकरते हुए. कभी जो देखा हो तुमने किसी के दिल को छूकर, किसी की धड़कनों का असर उसकी नज़र में खोकर, किसी की खामोशी में छुपी गुजारिशों को ज़रा समोकर. अगर देखा हुआ है ये तुमने तो ये सब पढ़ने से पहले ही, ये सब सुनने से पहले ही जान लिया होगा माजरा सारा, कि वही दर्द तुम्हारा वही दर्द हमारा. वाह वाह वाह, ये आपने खुद लिखी है ये नज़म. थैंक यू सो मच डॉक्टर अनम फॉर बीइंग इन आवर शो. बहुत शुक्रिया आपका. व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे. आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद.